बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मेरा नाम अब्दुल कुदूस है और मेरा ताल्लुक छित्रपानी जो कि मरी के करीब इलाका है वहां से है। GHQ रावलपिंडी से महसूस फौजी जहाज C-130 के जरिए 1967 में ढाका EME हेड ऑफिस पहुंचा। वहां से आगे हमारा तबादला जैसूर कर दिया गया। पहली नजर में मुझे वहां की कोई चीज पसंद ना आई। वहां के मौसम में चिपचिपाहट, मच्छरों, खटमलों और जोंकों की बुख्तात मगरबी पाकिस्तान से नए आने वालों के लिए उकताहट और बेचैनी का बायस बनती थी। जिस फौजी बैरक में हमारी रिहाइश थी वहाँ 95% नफरी मुकामी बंगालियों की थी। मुझे उनकी हुलिया और लिबास से कोफ्त होती थी। उनकी तंग नजरी की वजह से हम चंद मगरबी पाकिस्तान के फौजी एहलकारों ने अपना अलहदा ग्रुप बनाया हुआ था। नीस हम मगरबी पाकिस्तान वालों की तादाद बामुश्किल 7-8 साथियों पे मुश्तमिल थी। अगरचे उस बैरक में मेरी तमाम साथियों से अलग सलेग थी, लेकिन वहीद कुरैशी नामी सिपाही जिसका ताल्लुक मंदरा जिला रावलपिंडी से था, उससे मेरी दोस्ती बहुत ही ज्यादा हद तक बढ़ चुकी थी। यहाँ तक कि मेरी और उसकी दोस्ती पूरे बैरक में बड़ी मशहूर हो गई। वहीद कुरैशी दर हकीकत मेरी फितरत और पसंद के ऐन मुताबिक था। वो बेहद कमगो, संजीदा और किताब दोस्त होने के अलावा काम से काम रखने वाले के अलावा दिल का बहुत ज़्यादा सही था। वो अक्सर इतवार या जुमे के रोज़ मुझे बाजार लेके मेरी बहुत खातिर तवज्जो किया करता। हम उस रोज़ ख़ास तौर पे जैसूर के लोग इकलौते बाजार में जाके नारियल, अनानास वगैरह और कटल का हलवा लाजमन खाते थे। ड्यूटी के बाद हम ज़्यादातर वक्त अक्सर अगट्ठे गुजारते, यानी खाना पीना हम ना सिर्फ साथ ही करते, हम दोनों एक दूसरे के ना सिर्फ गहरे दोस्त थे बल्कि हमजाद भी थे। वहीद कुरैशी के जरिए ज़ेरे मुतालिया किताब में जहाँ दीगर मौज़ूआत का ज़हीरा था, वहाँ चंद कुतब बड़ी पुर असरार और जादुई मौज़ूआत पे भी मुश्तमिल थी, जिन्हें मैंने उससे मांग के पढ़ने की कोशिश भी की तो उसने देने से इनकार किया। मैंने उससे पूछा कि यार तू ये कुतब मुझे क्यों नहीं पढ़ने देता। मेरे सवाल पे वो अक्सर डांट देता था। उसकी ये बात मेरी समझ से बालातर थी। मुझे अच्छे से याद है कि एक जुमे के दिन हमने अगट्ठे जैसूर की जामे मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ी। उसके बाद उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें इस मस्जिद से सीधा लाला के मशहूर होटल पर ले जाऊंगा, वहाँ पहले से खट्टल सब्जी खाएंगे। मुझे भी लालच आया क्योंकि जुमे के दिन हमें फौजी लंगर से चने की पतली दाल मिला करती थी। बहरहाल मैं उसके साथ गया। उसने सबसे पहले साइकिल रिक्शे को मस्जिद के करीब रोका, फिर मुझे रिक्शे में लेके बैठा। तो मैंने पूछा, यार किधर जा रहा है? तो वो बोला, चंद मिनट की बात है, मुझे एक जरूरी काम है, वो जरा कर लूं, फिर लाला के होटल जाके पेट पूजा करेंगे। मैं भी उसकी बात सुन के खामोशी से बैठ गया। उसने रिक्शे को एक वीराने में रुकने को कहा तो रिक्शे वाले ने भी हैरानगी के आलम में कहा, जी इधर रोक तू, लेकिन ये जगह बड़ी वीरान है, आप यहाँ रुकेंगे, बस इधर रोक दे। उसने रिक्शे वाले से कहा, अच्छा जी जैसे आपकी मर्जी। उसने रिक्शा रोका। मैं भी हैरत के आलम में वहीद को देख रहा था कि इस वीराने में उसे क्या काम पड़ गया। बहरहाल मैं खामोशी से सोचने लगा कि आगे देखूं होता है क्या। वहीद ने मुझसे कहा, यार तू चंद मिनट जरा इस दरख्त के नीचे इंतजार कर, मैं अभी आता हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता वो मेरे बोलने से पहले तेज तेज कदमों से आगे बढ़ गया। वहाँ आदम न आदम की जात। रिक्शे वाला भी इस अजीब डरावने माहौल से जान छुड़ा के भाग गया था। मुझसे रहा न गया तो मैं भी तेजी से वहीद का पीछा करने लगा। वो मुझसे बहुत आगे चल रहा था। उसे मालूम नहीं था कि मैं उसके पीछे आहिस्ता आहिस्ता आ रहा हूँ। उस वीराने में ऐसा मुकाम आया जहाँ वीराने के बिल्कुल ऐन सामने बड़ी सी दीवार थी, जो कि गालिबन किसी स्कूल या किसी सरकारी इमारत की होगी। वो उस दीवार के सामने बड़े अजीब से अंदाज से खामोशी से साकित खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें ऐसे बंद की जैसे किसी कदीम तस्वीर या बुद्ध मजहब में गौतम बुद्ध उसके महसूस अंदाज में तपस्या करते हुए नजर आता है। उसने अपनी आंखें बंद करके न जाने किस जुबान में कोई इबारत पढ़ना शुरू कर दी और फिर यकदम खामोशी इख्तियार कर ली। वो इस अमल में तकरीबन 4-5 मिनट तक साकित रहा। फिर उसने अपनी आंखें झटके से खोली। वो पसीने से शराबूर था।
میں بھی حیرانگی اور پریشانی کے عالم میں اس کی اس ناقابل یقین پر اسرار حالت کا مشاہدہ کرتے ہوئے خود بھی خوف سے لرزنے لگا۔ اس نے خلاف توقع مجھے اپنے قریب دیکھا تو شدید غصے کے عالم میں مجھے ڈانٹتے اور چلاتے ہوئے کہا، تو میرے پیچھے کیوں آیا؟ میں نے تجھے کہا تھا نا کہ اس درخت کے نیچے ذرا رک کے میرا انتظار کر، لیکن تو نے میری بات نہیں مانی۔ وحید بھائی، میں دراصل اس ویرانے میں ڈر گیا تھا، اور دوسرے میں کچھ بولتا کہ آپ تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ پہلے تو اس نے مجھے غصیلی نظروں سے دیکھا، لیکن بعد میں شانت ہو کے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، یار مجھے معاف کر دے، میں نے خامخواہ تجھے ڈانٹ پلا دی، اس میں تیرا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ وحید سے میں نے سوالیہ انداز میں استفسار کیا۔ اس نے ایک لمحے کو توقف اختیار کیا، کچھ سوچنے کے بعد گہرا سانس کھینچتے ہوئے بولا، جبکہ تو نے سب کچھ اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا تو مجھ سے وعدہ کر کہ یہ بات کسی سے نہیں کہے گا۔ یہ میرا ایک نہایت ہی قیمتی راز ہے۔ میں نے اس بات میں سر کھلایا۔ اس نے جب محسوس کیا کہ میں اس کے اعتماد کا آدمی ہوں تو اس نے مجھ سے کہا، پہلے تو میں تجھے اپنے وعدے کے مطابق لالا کے ہوٹل سے بہترین لنچ کرواتا ہوں، بعد میں تجھے اپنا ایک خفیہ اور اہم راز بتاؤں گا۔ میری آتش اشتیاق بھڑک اٹھی۔ میں نے اس سے کہا، پہلے تو مجھے بتا اصل معاملہ کیا ہے۔ میں تجھے یہ بات آرام اور سکون سے بتاؤں گا، لیکن پہلے ہم کھانا کھائیں گے۔ اس وقت میرے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے چوہے دوڑ رہے ہیں، اس نے کہا۔ وہ مجھے لالا کے ہوٹل لے گیا، وہاں ہم نے خوب سیر ہو کے لنچ کیا۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ میں تجھے زندگی کا ایک ایسا راز بتا رہا ہوں جس کی اصلیت کا سن کے تجھے یقین نہیں آئے گا، لیکن میں تجھے تیری آنکھوں سے ایک بڑی عجیب چیز دکھلاؤں گا۔ میں نے تجسس سے پوچھا، وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا، اگر تجھ میں ہمت ہے تو مجھے تیرے سوال کا جواب سامنے آ جائے گا، لیکن تو نے اپنے دل کو تھام کے رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں سیدھا اس مقام پہ سائیکل رکشہ کے ذریعے پہنچے۔ اس نے مجھے ایک محسوس جگہ کھڑے ہو کے کہا، اس دیوار کو غور سے دیکھ اور جو میں پڑھوں اسے تو بھی دہرانا، اور پھر جو چیز بھی تجھے نظر آئے تو گھبرانا نہیں، میں تیرے پیچھے ہوں۔ بہرحال میں نے ہمت کو یکجا کیا اور خوف و تجسس کی آمیزش کے جذبے کے ساتھ اس دیوار کی جانب بغور دیکھتا رہا۔ وہ اپنے منہ میں کچھ بڑبڑاتا رہا۔ میں کافی دیر تک دیوار کی جانب دیکھتا رہا، لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے اس سے کہا، مجھے بے وقوف بنا رہا ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ اس نے فوراً اپنا عمل بند کیا اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا، ابھی جو چیز میں تجھے دکھلانا چاہتا تھا وہ تجھے دیوار میں نظر آنے والی تھی، لیکن تو نے درمیان میں بول دیا۔ اب مجھے یہ عمل پھر سے دہرانا پڑے گا۔ تو آرام اور صبر سے صرف دیوار کی طرف دیکھ، اور اگر اب تو نے مجھے ڈسٹرب کیا تو میں تجھے ایک تھپڑ مار دوں گا۔ اس نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ میں دوبارہ غور سے دیوار کی جانب دیکھنے لگا۔ 7-8 منٹ مسلسل دیوار کی طرف دیکھنے پہ واقعی ایک نسوانی صورت نمایاں طور پہ نظر آئی۔ بال کھلے لہراتے ہوئے، نقش دلکش اور انتہائی سحر انگیز تھے، لیکن ایک دم ایک دھماکے سے میری نظروں سے وہ غائب ہو گئی۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کے واقعی میری گھگی بن گئی۔ یہ تو کوئی بڑی خوبصورت پر اسرار مخلوق کی لڑکی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، ہاں تم نے صحیح پہچانا، لیکن یہ کیسے ہوا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ یار چل اب دیر ہو رہی ہے، بیرک میں رات کے وقت میرے پاس آنا۔ رات ہوئی تو میں اس کے پاس خصوصی طور پہ پہنچ گیا اور اس سے پرتجسس انداز میں دیوار کے قریب نظر آنے والی اس ماورائی حسینہ کے بارے میں پوچھا۔ وہ ایک لمحے کو مسکرایا اور مجھے شدید نیند کے غلبے کا بہانہ کر کے ٹال دیا۔ دوسری صبح پورے بیرک میں خبر مشہور ہو گئی کہ وحید قریشی کی آؤٹ آف ٹرن ترقی ہو گئی ہے اور اسے 1 سال کی بنیادی تنخواہ کے برابر بقیہ بھی مل گیا ہے۔ مجھ سمیت بیرک کے تمام فوجی اہلکار وحید کی قسمت پہ رش کرنے لگے۔ اس نے دراصل اپنی پروموشن کے لیے ہیڈ آفس میں اپیل کی ہوئی تھی۔ وہ خلاف توقع منظور ہو گئی۔ اس کا رکا ہوا اور مشکل ترین کام ہو گیا تھا۔ یہ راز میں ہی جانتا تھا کہ وحید قریشی جادو ٹونا اور عمل کرنے والا شخص ہے، لیکن کیونکہ میں نے اسے زبان دی تھی اس لیے میں اپنے وعدے کا پاس رکھتے ہوئے خاموش تھا۔ اس دوران جونیئر کمشنر کے لیے ڈھاکہ میں چند پوسٹیں آئی۔ ہماری کور کے تقریباً 200 لوگوں نے اپلائی کیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وحید قریشی اس اسکیم میں سلیکٹ ہو گیا۔ وہ ایک بار پھر قسمت کا دھنی رہا، یعنی وہ سپاہی رینک سے نکل کے براہ راست 2nd لیفٹیننٹ بن گیا۔ ہم سب پے در پہ اس کی کامیابیاں دیکھ کے حیرت زدہ تھے۔ کئی بار لوگوں نے اس کا راز اسے جاننے کی کوشش کی، لیکن وہ انتہائی چالاکی سے بات ٹال جاتا تھا
وہ تھا تو میرا گہرا دوست، مگر اثر بننے کے بعد بھی وہ بالکل نہ بدلا۔ مجھ سے اس کا رویہ پہلے جیسا ہی تھا، جیسا کہ سپاہی دوڑ میں تھا، ذرا بھی مغرور نہ ہوا تھا۔ وہ بدستور مجھے ہر اتوار اور جمعے کے دن لالا کے ہوٹل میں کھانا کھلاتا، لیکن حسب معمول ان دنوں بھی اس دیوار کے پاس جا کے اپنی محبوبہ سے ضرور ملتا تھا۔ میں ایک دن اس کے پیچھے پڑ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا، عبدالقدوس، میں جس میں پڑا ہوا ہوں وہ تو نہیں کر سکتا۔ نہیں، میں کر سکتا ہوں، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بھی ترقی کرنی ہے اور اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اچھا، اس وقت تو چاہتا کیا ہے؟ تیرا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میرے یوں تو بہت سارے مسائل ہیں، لیکن سردست بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پیچھے گاؤں میں میرے گھر کے مالی حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اور یہ بھی وہ ہے کہ مجھ سے چھوٹے 2 بھائیوں کی تعلیم ادھوری رہ گئی۔ یعنی دوسرے نمبر والا بھائی آج کل بے روزگار ہے، کاش اسے کوئی نوکری مل جائے، ہمارے گھر کے معاشی حالات درست ہو جائیں۔ میں نے اسے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ سن کے اس نے مجھ سے کہا، ایک کام کرے گا اگر کر سکے، تیری تقدیر بدل جائے گی جیسے میری بدل رہی ہے۔ ہاں، میں وہ ہر کام کرنے کو تیار ہوں جو میری ترقی کے لیے بہتر ہوگا، میں نے کہا۔ اس نے مجھے جوش دلاتے ہوئے کہا، میں نے ایک جن کو قابو کیا ہوا ہے جو کہ ابھی میرے مکمل قابو میں نہیں۔ مجھے جس سامنے نے جن کو قابو کرنے کا طریقہ یعنی چلا کاٹنا بتلایا ہے وہ 3 مرحلوں میں ہے۔ ہر مرحلے کا علیحدہ اور بڑا صبر انگیز سخت چلا ہے۔ کتنا سخت ہوگا؟ ابے اتنا سخت ہوگا کہ تو دیکھے گا تو تیرے اوسان ختم ہو جائیں گے، اور چلے کو شروع کرنے سے پہلے اس کے تقاضے بھی انتہائی سخت ہے۔ ویسے میرا خیال ہے کہ تو نہیں کر سکتا یار، تیری ترقی اور شان و شوکت کو دیکھ کے میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی تیری طرح محنت کروں۔ اچھا، اگر تو ضد کرتا ہے تو سن، ہمارے اس کام کا کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے، یعنی کسی کو کانو کان خبر نہ ہو۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کرنا یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے کسی نئی قبر میں سے کسی مردے کا تھوڑا سا گوشت کا ٹکڑا درکار ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے چونک کے کہا۔ ہو گئی نا خبر ٹائٹ، کیسے ہوگا؟ ارے بیوقوف، یہ کام اتنا آسان نہیں۔ ابھی جن کو قابو کرنا کوئی اما جی کا کھیل نہیں۔ ویسے تو پروانہ کر، میرے پاس اس کا بندوبست ہے۔ وہ کیا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میں نے قریبی قبرستان کے لالچی گورکن کو پھنسا رکھا ہے۔ جب بھی میں نے اپنا محسوس چلا کاٹنا ہوتا ہے، اس کی ہتھیلی پہ 200-300 رکھ کے دے دیتا ہوں۔ وہ مجھے کسی نہ کسی طرح لاش کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کے لا دیتا ہے۔ اس ٹکڑے کو تو کیا کرتا ہے؟ میں نے اسے پوچھا۔ کیا کرتا ہوں؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ابے اس کا قیمہ بنا کے کھاتا ہوں۔ تو اسے کھاتا ہے؟ اور کیا یہ چلے کی پہلی شرط ہے؟ وحید مسکراتے ہوئے بولا۔ میں نے پہلے ہی تجھ سے کہا ہے کہ تجھ میں یہ کام کرنے کی ہمت نہیں، میں نے تمہیں کہہ دیا کہ میں وہ ہر عمل کرنے کو تیار ہوں جو میرے مسائل کو حل اور مجھے ترقی میں مدد دے۔ تو پھر ہمت کر اور مجھ سے دن طے کر۔ میں نے بھی اپنے دوسرے مرحلے کا چلا کاٹنا ہے، لیکن تیرا ابھی معاملہ شروع اور پہلے مرحلے میں ہے۔ میں تجھے اس کے لیے چند ابتدائی شرائط اور طریقہ بتلا دوں گا۔ وہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تو نے میرے ساتھ قبرستان جانا ہوگا، اور پھر وہاں ہمیں گورکن ایک تازہ لاش کے گوشت کا ٹکڑا دے گا، پھر اسے ہم قیمہ بنا کے آدھا آدھا کھائیں گے۔ کچا گوشت، اور وہ بھی کسی مردے کا۔ یہ بات میرے دل میں آئی، لیکن میں نے اس کے سامنے اس کا اظہار نہیں کیا۔ اس نے پھر مجھ سے پوچھا۔ ہفتے کی رات 8 بجے کا وقت طے ہوا۔ اس نے کہا، میں ٹھیک وقت پہ قبرستان آ جاؤں گا۔ تو دل و دماغ سے تیار ہو کے سیدھا شکور خان گورکن کی جھونپڑی میں آ جانا۔ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ اس رات جیسور کی آب و ہوا میں سخت سردی تھی، لیکن خوش قسمتی سے بارش نہیں تھی۔ میں وعدے کے مطابق پورے 8 بجے مذکورہ قبرستان پہنچا۔ ایک طرف سخت سردی اور قبرستان میں کیڑے مکوڑوں کا رنگ برنگی آوازیں دل کو دہلا رہی تھی۔ میں خوفزدہ قدموں سے چلتا ہوا جب شکور کی جھونپڑی میں پہنچا تو وہ اس وقت موجود نہ تھا، صرف وہاں ایک دیا جل رہا تھا۔ میں وہاں ایک طرف سہما ہوا اکیلا کھڑا ہوا۔ اس لمحے مجھے ایسے لگا جیسے اس شہر خاموشہ کے مردوں کے درمیان صرف میں ہی زندہ انسان ہوں۔ پتہ نہیں وحید آتا ہے کہ نہیں۔ میرے دل و دماغ میں مختلف اندیشے منڈلانے لگے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک بوڑھی مردانہ آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ جی، آپ ہی عبدالقدوس ہیں؟ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہاں ایک کھردری شکل کا ایک بوڑھا شخص اپنے ہاتھوں میں کسی کاغذ میں لپٹی ہوئی کوئی چیز پکڑے ہوئے تھا۔ میں شکور خان گورکن ہوں۔ یقیناً آپ وحید قریشی کے دوست ہیں جنہوں نے آج آنا ہے۔
ہاں میں عبد القدوس ہوں، آپ بیٹھ جائیں۔ وہ ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے بولا، آج بہت سردی ہے۔ میں نے سکوت کو توڑتے ہوئے کہا، ہاں آج واقعی کچھ زیادہ ہی سردی ہے۔ گورکھر نے جواب دیا، میں لکڑیاں جلا کے آگ جلاتا، لیکن اس لیے جلا نہیں رہا کیونکہ آج رات فجر تک آپ دونوں نے قبر میں ننگے بدن سے جن کو قابو کرنے کے لیے عمل کرنا ہے۔ آپ ابھی سے اپنے آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پہ تیار کریں، اور ہاں میں تمہارے لیے جن کو قابو کرنے کے لیے پہلی شرط کے مطابق لاش کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کے لایا ہوں۔ پتہ نہیں وحید قریشی آئے گا کہ نہیں۔ میں نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا، وہ ضرور آئے گا، اس نے مجھے 200 روپے ایڈوانس دیے ہیں۔ تم بھی کوئی جادو وغیرہ یا جنوں کو قابو کرنے کا کوئی عمل کرتے ہو؟ میں نے کہا، مجھے کیا ضرورت ہے، میں ایک غریب انسان ہوں۔ ہم تو اس قبرستان کی مٹی کے ڈھیر میں پیدا ہوئے اور یہیں مر جائیں گے۔ تم نے سنا ہوگا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک ہوتی ہے، بس ہم نے اس مٹی میں مٹی ہو جانا ہے۔ باؤجی آپ لوگوں کی طرح ہماری کوئی بڑی خواہش یا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہر انسان کی فطرت کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ یا آگے بڑھنے کا لالچ تو ضرور ہوتا ہے۔ میں نے اس سے کہا، ہوتا ہوگا، لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا جو آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے تو صرف اپنی مزدوری سے غرض ہے۔ مجھے تو ویسے بھی اس دور میں 200 روپے بھاری معاوضہ مل جائے گا، اور مجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا، لگتا ہے صاحب جی آ گئے۔ اس نے دروازہ کھولا تو وحید قریشی ہمارے سامنے باریک ململ کی قمیص اور کاٹن کی مکسر بنگالی دھوتی پہنے ہوئے کھڑا تھا۔ دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ وحید صاحب وعدے کے پکے ہیں، ضرور آئیں گے۔ وحید نے شکور خان سے مخاطب ہو کے کہا، گوشت تیار ہے؟ ہاں جی۔ اور شکور نے اخباری کاغذ میں لپٹی ہوئی چیز وحید کے ہاتھوں میں پکڑا دی۔ ویری گڈ، یہ تو بڑا اچھا کام کر دیا، لیکن یہ بڑا ٹکڑا ہے، اسے آدھا کر کے اس کا قیمہ بناؤ تاکہ عمل کرتے وقت اسے آسانی سے سٹکا جا سکے۔ مجھے اسے دیکھ کے ابکائی اور کراہت محسوس ہونے لگی، لیکن میں نے بالکل بھی اس کا احساس اس کے سامنے نہیں کیا۔ میرے لرزتے پاؤں اور سخت سردی کے باوجود میرے ماتھے پہ پسینے کو دیکھتے ہوئے وحید نے مجھ سے کہا، دیکھو عبد القدوس، تم میرے دوست اور ہم راز ہو، اب بھی وقت ہے، تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ دیکھو جو کام میں اور تم کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی کٹن ہے، تکلیف دہ اور خطرے والا ہے۔ اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی تخت یا تختہ سیدھا ہو گیا تو وارے کے نیارے، اور اگر الٹا ہو گیا تو تختہ ہو جائے گا، یعنی اگر جن قابو میں نہ آیا اور وہ بگڑ گیا تو نہ جانے کیا ہو جائے۔ میں نے وحید کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اس وقت اتنے مسائل کے دلدل میں پھنسا ہوا ہوں کہ میں ذہنی طور پہ تمہاری ہر بات ماننے اور اس پہ عمل کرنے کو تیار ہوں۔ یہ سن کے وحید نے گہرا سانس لیا اور مجھے کہا، اچھا یہ بات ہے تو تمہاری مرضی، میں تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں جن قابو کرنے کے لیے پہلے مرحلے کا عمل کرواتا ہوں۔ اس مرحلے میں سب سے پہلے تمہیں یہ مردہ انسان کا قیمہ کھانا پڑے گا، اور ساری رات ایک خالی قبر میں میرے پیچھے بیٹھ کے وہ پڑھنا پڑے گا جو کہ میں پڑھوں گا۔ پھر آخر میں تمہیں ایک بدشکل جن نظر آئے گا، اسے دیکھ کے ڈرنا مت، بس اس سے اپنی خواہش کا اظہار کرنا، لیکن ہاں اس عمل میں تمہیں قمیص اتارنی ہوگی، اور یہ عمل فجر کی نماز سے پہلے تلک جاری رہے گا۔ اور ایک بات تمہیں میں بتلانا بھول گیا، تم نے عمل کرنے سے لے کے اس کے ختم ہونے تک کوئی چھوٹا یا بڑا پیشاب نہیں کرنا، جو کرنا ہے پہلے کر لو، لیکن استنجے کے ساتھ۔ آپ کا تو غالباً دوسرا مرحلہ ہے، شکور خان نے وحید کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ہاں میرا دوسرا مرحلہ عبد القدوس کا پہلا مرحلہ، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا آج کے بعد آخری اور تیسرا مرحلہ رہ جائے گا، اس کے بعد مطلوبہ جن آپ کے مکمل قابو میں آ جائے گا۔ شکور خان نے کہا، ہاں میں پھر اپنی زندگی کی ہر خواہش اس کے ذریعے پوری کر پاؤں گا۔ وحید نے فخریہ انداز میں کہا، چلیں صاحب، اس گوشت کا قیمہ بنا کے اسے 2 حصوں میں لاتا ہوں۔ شکور خان نے کہا۔ وحید پہلے قبر کے اندر کودا اور پھر مجھے خالی قبر میں اترنے کے لیے کہا۔ میری روح جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا، لیکن میں ہمت کے سہارے قبر میں اتر گیا۔ بہت بھیانک سران کی بدبو آ رہی تھی۔ تقریباً قیمہ 2 حصوں میں اخباری کاغذ کے اندر رکھا ہوا تھا۔ اسے 2 حصوں میں کھانا پڑے گا، ایک حصہ عمل شروع کرتے وقت جب اس کی نیت کی جائے گی، اور دوسرا حصہ جب تمہیں کچھ نظر آئے گا تو پھر، اور جیسے میں پڑھتا رہوں گا تم بھی زیرلا پڑھتے رہنا، اور اپنی آنکھیں بند کر کے، اور جب تمہیں کچھ نظر آئے تو پھر اس سے اپنے دل کا مدعا بیان کر دینا، لیکن تم نے ننگے بدن پہ سردی کے جھونکوں اور کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے کے باوجود بھی ذرا بھی اپنی آنکھ نہیں کھولنی۔ عقل کھول دی تو سوچ لو کوئی نقصان ہوا تو مجھ سے شکوہ مت کرنا، وحید نے کہا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے انسانی مردہ گوشت کا قیمہ کھایا۔ قیمہ منہ میں رکھتے ہی ایسی کراہیت، بد ذائقہ اور کوفت ہوئی کہ اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔
وحید نے بھی میری طرح قیمہ کھایا. وہ جو بھی عمل پڑتا رہا میں اسے دہراتا رہا. ہم دونوں کی پیٹھ قمیضوں سے محروم تھی. اوپر سے شدید سردی کی اذیت اور قبرستان کی خون خشک کرنے والی کیفیت ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی. لیکن بہتر مستقبل اور مسائل کے حل کے جوش و جذبے کے تحت یہ کام کر رہے تھے. رات تقریباً 1 بجے اس نے خاموشی اختیار کر لی. میں نے اپنی آنکھیں مسلسل بند کی ہوئی تھی کیونکہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اپنی آنکھیں اس وقت تک نہیں کھولنی جب تک میں نہ کہوں. میں آنکھیں بند کیے بے سود رہا. سخت سردی اور انسانی مردار کچا قیمہ کھانے سے میرے درد میں شدید ناقابل برداشت ابکائیاں آ رہی تھی، لیکن میں نے اپنے دانتوں کو بری طرح سے بھینچا ہوا تھا. اس دوران رات کی تقریباً 2 بجے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے دماغ کے آگے کوئی شبیہ بن رہی ہے. وہ لمحاتی طور پہ کچھ بنتی پھر غائب ہو جاتی. ایک وقت ایسا بھی آیا جب اس نے کچھ سیکنڈوں کے لیے اپنی مکمل شکل اختیار کی. وہ انتہائی خوفناک اور خوبصورت بدصورت بچے کی طرح تھی جس کے بڑے سے چہرے پہ ماتھے کے درمیان ایک سرخ آنکھ تھی. اسے جب میں نے دیکھا، شکر ہے میرا شعور قائم تھا، میں نے فوراً دل میں کہا خدا کے لیے میرے معاشی مسائل حل کر دو، بھائیوں کو کہیں نوکری دلوا دو. پھر وہ فوراً جھٹپٹ غائب ہوا. اگرچہ میں بے سود آنکھیں بند کیے ہوا تھا، میرا پورا جسم کپکپا رہا تھا. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مجھے محسوس ہوا کہ میں اب شاید مرنے والا ہوں. میرے دل میں آیا کہ آنکھیں کھول دوں، لیکن میں وحید کی آواز پہ قائم تھا. چند لمحوں کے بعد وحید کی آواز سنائی دی، عبدالقدوس اپنی آنکھیں کھول دو. میں نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی. وحید نے اپنی قمیض پہنی، مجھ سے کہا کہ تم بھی قمیض پہنو. پوری رات خالی قبر میں ناگفتہ حالت میں بیٹھ کے ایسے لگا جیسے پورا سن ہو گیا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد عبدالشکور گورکن 2 پرانے کمبل لے کے آیا. ایک اس نے میرے اوپر اور دوسرا وحید کے اوپر ڈال دیا. وہ سہارا دے کے پہلے وحید کو اور پھر مجھے اپنی جھونپڑی میں لے کر گیا. وحید اور میں سردی اور پیٹ درد کے درد سے تڑپ رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد اس نے گرم دیسی مچھلی کے سوپ کے پیالے کے ساتھ ایک کالی سی گولی ہمیں دی تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بہو جی مچھلی کا سوپ آپ کو گرمی اور درد کو راحت دے گا، اور یہ کالی گولی آپ کا معدہ نہ صرف صاف کرے گی بلکہ آپ کے پیٹ کے اندر سے انسانی کیمے کی گندگی اور اثرات زائل کرے گی. باقی اس کا دیا ہوا سوپ اور گولی نے بڑا مؤثر کردار ادا کیا. ہم دونوں کے ہوش اور ذہن ٹھکانے آئے تو وحید نے مجھ سے پوچھا اور بھائی سناؤ رات کیسی گزری؟ میں نے کراہتے ہوئے جواب دیا مجھے تو تارے نظر آ گئے لیکن مجھے جن بچہ بھی نظر آ گیا. تو تم نے اپنے مدعا بیان کیا کہ نہیں؟ ہاں کیا تھا. چلو بہتر ہوگا. میں صبح ہوتے ہی ہاسپٹل گیا کیونکہ میرے پیٹ کا درد اور ناک سے بہتا نزلہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا. تقریباً 1 ہفتے تک دوا کھاتا رہا جس سے میرے بہتے نزلے اور درد کو آرام ملا، لیکن میرے پیٹ میں مستقل مرور اور موشن کا مرض گھر کے گیا تھا. چند دن کے بعد مجھے مغربی پاکستان اپنے گھر سے خط ملا کہ مجھ سے چھوٹے بھائی کو دفتر حاضرہ میں نوکری مل گئی ہے. میری تو خوشی کے مارے بانچیں کھل گئی. اب یہ بات مجھ پہ عیاں ہو گئی کہ واقعی جن کو قابو کرنے والا میرا پہلا مرحلہ صحیح طور پہ مکمل ہوا. دل کو تسلی ہوئی کہ بچہ جن نے میرا کام کر دیا. چند دن کے بعد مجھے وحید نے بلایا. اس نے مجھے بتایا کہ وہ مزید ترقی کر گیا ہے اور اب اسے علیحدہ چھوٹا سا بنگلہ مل گیا ہے، اور دوسری طرف گاؤں سے خبر آئی ہے کہ مجھے خدا نے اولاد نرینہ سے نوازا ہے. میں نے بھی اسے اپنے بھائی کی اچھی جاب کے بارے میں بتلایا. یہ سن کے وہ خوش ہوا، لیکن اس نے مجھ سے کہا اگر تم اپنی زندگی میں مزید ترقی اور خوشحالی چاہتے ہو تو تمہیں اب جن کو قابو کرنے کے لیے دوسرا مرحلہ طے کرنا ہے. اور نیز اس نے یہ بھی بتلایا کہ وہ اب جن کو قابو کرنے کے لیے آخری مرحلے طے کرے گا جس سے وہ اس کے متعلق قابو میں آ جائے گا. وہ پھر اپنے قابو شدہ جن کے ذریعے کئی کام کرائے گا. میرا یقین تو پختہ ہو چکا تھا. میں نے دل میں سوچا کہ مجھے دوسرا مرحلہ طے کر کے جن کو مزید قابو کر کے اس سے مزید افادیت حاصل کرنی چاہیے. وحید نے پھر ماضی کی طرح تاکید اور تنبیہ کی. اس بار بھی یہ کام بڑی رازداری اور کسی کو کانوکن خبر نہیں ہونے چاہیے. میں مان گیا اس بار ہمارا خالی قبر میں عمل کرنے کا دن اتوار کے روز دے پایا کیونکہ دوسرے دن یعنی سوموار کے دن کوئی قومی دن کی وجہ سے چھٹی تھی. وحید نے مجھ سے کہا کہ تم اس قبرستان میں شکور خان گورکن کے پاس 8 بجے آ جانا، اور اس نے یہ بھی بتایا اس دفعہ ذرا عمل سخت ہوگا لیکن اگر یہ ہو گیا تو پھر میرے اور تمہارے وارے کے نیارے ہوں گے. اب تمہارا دوسرا اور میرا تیسرا مرحلہ رہ گیا ہے، اور ہاں یہ چلا پہلے سے زیادہ سخت اور طویل نوعیت کا ہوگا. تم ہر قیمت پہ وہاں آنا، میں تمہارا انتظار کروں گا. نیز وحید نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس نے 300 روپے گورکن کو ایڈوانس دے دیے ہیں. میں ضرور آؤں گا. میں نے بادل نہ ہنستا خامی پڑھ لی.
اتوار کے دن صبح ہی سے بہت سرد ہوائیں جیسور کی فضاؤں کو ٹھٹھرائی دے رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ رات کو قبرستان کی سخت سردی میں ننگے بدن خالی قبر میں چلا کشی کرنی ہے، لہٰذا کیوں نہ میں مچھلی کی یخنی پی لوں۔ میں وہاں کی بام محسوس بنگالی مچھلی خرید کے لایا۔ میں نے بیرک کی کینٹین کے ایک ویٹر سے کہا، ذرا اس کا سوپ بنا دے۔ میرا خیال تھا کہ میں سوپ کے 1-2 پیالہ پی کے قبرستان جاؤں گا تاکہ جسم کو کسی حد تک گرمی مل سکے۔ ویٹر کے لائے ہوئے سوپ کے 2 پیالے پینے کے بعد میرے پیٹ میں ایسا لگا جیسے میں نے کوئی بارود پی لیا ہے اور وہ پھٹنے کو بےتاب ہے۔ ناقابل برداشت مروڑ کے ساتھ مجھے ہیضہ ہو گیا۔ میری بگڑتی حالت کو دیکھتے ہوئے فوری طور پہ میرے بیرک کے سپاہی مجھے ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹرز نے ابتدائی طور پہ مجھے درد کش ٹیکا اور مکسچر وغیرہ دیے، لیکن مجھے آرام نہیں آیا۔ درد تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ دوسرے دن میں نے چلا کاٹنے کے لیے لازمن جانا تھا۔ میں نے ہاسپٹل میں جھوٹا بہانہ کیا کہ میں نے بہت ضروری کسی عزیز کی شادی میں جانا ہے، لیکن وہاں کے ڈاکٹرز، میرے ساتھیوں اور عملے نے مجھے سختی سے روکا کہ تمہاری حالت انتہائی خراب ہے۔ بہرحال جب میرا پیٹ کا درد مزید بڑھنے لگا اور مجھ پہ غشی کے دورے پڑنے لگے تو فوری طور پہ ڈاکٹرز نے مجھے بے ہوشی کا ٹیکا لگایا۔ صبح غنودگی کے عالم میں میری آنکھ کھلی تو میرا پیٹ کا درد ختم ہو چکا تھا، البتہ گلوکوز کی بوتل کی پتلی چوب میرے بازو میں لگی ہوئی تھی۔ میں نے کھونکو کی طرح اپنے گرد کے ماحول کا جائزہ لیا تو وہاں ایک نرس میرے چند بیرک کے ساتھیوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ ان میں سے ایک میرا دوست بولا، تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے اور دوسری منحوس خبر ہے۔ میں نے اسنبے اور حیرت سے پوچھا، کیا خبر ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، شکر ہے بڑی جدوجہد اور مشکل کے بعد تمہاری جان بچ گئی، لیکن تمہارے لیے یہ بری بلکہ منحوس خبر ہے کہ آفیسرز کالونی سے یہ خبر آئی ہے کہ تمہارے جگری دوست وحید قریشی قریبی قبرستان کے ایک خالی قبر میں ننگے بدن کوئی چلا کر رہے تھے کہ وہ مر گئے۔